बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी। मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। पंजाब की 2 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज। कोरोना के बायस बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हो चुका है। एनसीओसी का छुट्टियां 18 जुलाई से 1 अगस्त तक देने पर गौर। हतमी फैसला बैनुल सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस में होगा। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां कब होंगी? तलबा, असातिज़ा और वालिदैन तीनों फरीक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। जून की आग बरसाती गर्मी ने तो तलबा को निढाल कर दिया और वो फौरी छुट्टियों के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत को चाहिए छुट्टी दे देनी चाहिए। बच्चे धूपों में खड़े होते हैं, इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। हमारी क्लास में काफ़ी बच्चे बेहोश हो गए। छुट्टियां होनी चाहिए। स्कूल में हम बैठे होते हैं तो लाइट चली जाती है, इतनी गर्मी लगती है, लेकिन अब वो छुट्टियां दे नहीं रहे। गर्मी इतनी होती है। 2 जुलाई से पहले उन्होंने कहा था कि छुट्टियां देंगे। वालिदैन की अक्सरियत भी तलबा की हम ख्याल है और मौसम गर्मा की तातीलात के हक में है। गर्मियों की छुट्टियों की ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ ना लाइट होती है, ना पानी का भी इंतज़ाम होता है। ज़ाहिर परेशान होते हैं बच्चे। जब घर आते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डल होती है। तो इसे चाहिए कि हुकूमत इनकी जो छुट्टियाँ हो जाए तो इनको ज़रा घर में सुकून हो जाएगा। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रजा ने तजवीज़ दी है कि गर्मियों की छुट्टियां देने की बजाय स्कूलों के औकात मजीद कम कर दिए जाएं ताकि तलबा कोरोना के बाइस तालीमी नुकसान का अजाला कर सकें। गुजारिश गवर्नमेंट से फिर दोबारा यही है कि आप टाइम मज़ीद पीछे कर दीजिए और अगर इसको 6 बजे कर दिया जाए और 9 बजे स्कूल मुकम्मल कर दिया जाए तो बच्चों को मौसम का कोई भी असर नहीं होगा। अब वो इस वक्त लर्निंग मोड में भी आ गए हुए हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, वालिदैन भी पढ़ाना चाहते हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इस वक्त देखना ये चाहिए कि बच्चों के लॉस को किस तरह मिनिमाइज़ करें। लाहौर समेत पंजाब भर में जून से सितंबर तक गर्मियों की छुट्टियों की रवायत है। ताहम इस बार कोरोना ने सूरत हाल तब्दील कर दी है। गर्म मौसम की सख्ती में छोटे बच्चों के स्कूल जाने से एक जानब बच्चों की खराबी सेहत का खतरा है तो दूसरी जानब वालिदैन भी परेशान हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। डेंगू सर उठाने लगा, कातिल मच्छर भिन भिन आने लगा। शहर में 425 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। इंतजामिया ने कातिल मच्छर को मारने की ठान ली है। सर्विलेंस टीमें लार्वे की तलाश में निकल पड़ी। मुश्तबा मकामात की चेकिंग, स्प्रे का छिड़काव भी किया जा रहा है। डेंगू सर उठाने लगा है, कातिल मच्छर भिन भिन आने लगे हैं। शहर में 425 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। इंतजामिया ने कातिल मच्छर को मारने की ठान ली। और अब बात करें शहर के मौसम की, तो बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। शहर का मौसम अपने रंग बदलने लगा। बागों के शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी होने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों का कहना है लाहौर का मौसम मुनफरिद हो और वो घरों की चार दीवारी में बंद रहें, ये नामुमकिन है। 3-4 दिन मौसम गर्म रहा है जिसकी वजह से पार्क में ज़्यादा रश भी नहीं था होता और हमें एंजॉय करने में मज़ा भी नहीं था आता। आज अल्लाह ताला ने मौसम बहुत ही खूबसूरत किया है जिसकी वजह से बहुत से लोग पार्कों का रुख कर रहे हैं। मौसम बहुत गर्म था, अल्लाह का शुक्र है कि आज हवा चली है तो मैं आज अपनी फैमिली के साथ बाहर आई। बरसात के मौसम की पहली बारिश को न सिर्फ शहरी बल्कि चरिंद परिंद भी इंजॉय करते रहे। एक तरफ खिले फूलों पर शबनम के कतरे खूबसूरत मनाजिर पेश करते रहे तो दूसरी जानिब शहरी इस हसीन मौसम में लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, इंजॉय वगैरह काफ़ी कर रहा हूँ। वेदर काफ़ी ब्यूटीफुल है। लोगों को चाहिए अपनी फैमिलीज़ वगैरह को लेकर आएँ, पार्कों वगैरह का रुख करें। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो हम पार्क में आ गए, तो आज हम मौसम इंजॉय कर रहे हैं सारे दोस्त। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जुलाई के आगाज़ में मौसम बरसात की तेज़ बारिशें होंगी, जबकि जुलाई का अख्ताम भी बारिशों के साथ ही होगा। यही अगस्त के महीने के हवाले से कहा जा रहा है। पहले हफ्ते में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गर्मी की शिद्दत के बाद अचानक बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। अब्रे रहमत ने गर्मी का जोर तोड़कर शहरियों को मुसरत का खूबसूरत तोहफा दिया है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। के पुलिस एहलकार मुनशियात की लानत का शिकार। पंजाब के 465 सूरमा खुद को खोखला करने लगे। लाहौर के 96 जवान शराब के रसिया, 26 DSP टुन रहते हैं और 15 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI भी जाम से जाम टकराने के आदी हैं। चर्स, हेरोइन और आइस का नशा भी आम है। एहलकार जहां से मुफ्त माल मिले उठा लेते हैं। फहरिस्त IG पंजाब को इरसाल। इनाम गनी ने ड्रग टेस्ट का हुक्म दे दिया। नशइयों की तो समझो नौकरी ही गई।
منشیات، شراب فروشی اور اس کے استعمال کے خلاف کارروائیاں کرنے والی پنجاب پولیس کے سینکڑوں افسران اور اہلکار خود ہی نشہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں پولیس ملازمین نشے کے استعمال اور فروخت میں ملوث ڈیلرز کے اعلی کار ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 465 افسران اور اہلکار شراب جبکہ 235 افسران اور اہلکار ہیروئن، آئس، چرس کا نشہ کرتے ہیں۔ لاہور کے 98 افسران اور اہلکار شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں جبکہ 35 افسران اور اہلکار ہیروئن، آئس اور چرس کے نشے کرتے ہیں۔ لاہور کے شرابی پولیس ملازمین میں سب سے زیادہ تعداد ڈی ایس پیز کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 26 ڈی ایس پیز، 15 انسپیکٹرز، 17 سب انسپیکٹرز، 9 اے ایس آئیز، 10 ہیڈ کانسٹیبلز اور 24 کانسٹیبلز شرابی نکلے ہیں۔ لاہور پولیس کے بال تراشنے والا ایک حجام بھی شرابی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے نشئی پولیس افسران اور اہلکاروں کی فہرستیں آئی جی پنجاب کو فراہم کی گئی، جس کے بعد آئی جی پنجاب کے حکم پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں افسروں اور اہلکاروں کے ڈرگ ٹیسٹ جاری ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹ مثبت آنے پر افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات دیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے نیا منصوبہ، 11,000 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور کے 175 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 11,304 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 7,609 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 110 لڑکیوں اور 14 لڑکوں کے اسکولوں کو پرائمری سے ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 3,695 سرکاری اسکولوں کو ایلیمنٹری سے ہائی اسکول کا درجہ ملے گا۔ لاہور سے 44 لڑکیوں اور 7 لڑکوں کے اسکولوں کو ہائی اسکول کا درجہ ملے گا۔ اعلیٰ افسران نے ایگزیکٹو الاؤنس کی آڑ میں 86 کروڑ سے زائد رقم خرچ کر دی۔ بیوروکریسی کی جانب سے منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر تنخواہوں کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ 31 لاکھ لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ اعلیٰ افسران کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری دی گئی۔ رواں سال ایگزیکٹو الاؤنس کی مد میں 90 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے۔ تاہم سرکاری دستاویزات کے مطابق بیوروکریسی نے 1 سال میں منظور شدہ بجٹ سے ہٹ کر تنخواہوں کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ 31 لاکھ روپے لیے ہیں۔ بیوروکریسی نے 86 کروڑ 82 لاکھ روپے اضافی خرچ کیے ہیں۔ پنجاب میں گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ نئے مالی سال میں افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس کے لیے 1 ارب 32 کروڑ روپے بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے رواں سال گریڈ 17 سے 19 کے افسر کو اب ایگزیکٹو الاؤنس دینا شروع کیا ہے۔ اس کی منظوری کابینہ سے لی گئی ہے، جس کے باعث رقم میں اضافہ ہوا۔ الاؤنس مختص شدہ رقم کے مطابق ہی خرچ ہوگا۔ ایل ڈی اے بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں۔ اتھارٹی اپنے مالی وسائل سے شہر کی تعمیر و ترقی پر 12 ارب سے زائد خرچ کرے گی۔ ایل ڈی اے سٹی کے لیے 7 ارب کی خطیر بجٹ رکھنے کی تجویز بھی بجٹ میں شامل کر لی گئی۔ ایل ڈی اے کے مالی سال 2021-22 کے بجٹ تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ سی ڈی 42 نے ڈیولپمنٹ بجٹ تجاویز کے مندرجات کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ ایل ڈی اے نے اپنے مالی وسائل سے شہر کے ڈیولپمنٹ پر 12 ارب 11 کروڑ 15 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ بجٹ تجاویز کے مطابق ایل ڈی اے جاری ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل پر 1 ارب 25 کروڑ 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا۔ ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام سے موصول شدہ 1 ارب 92 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ ایل ڈی اے ایوینیو 1 میں 41 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ فلیٹس اور بلڈنگ کے ہیڈ میں 43 کروڑ 50 لاکھ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر میں ترقیاتی کام کے لیے 10 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایل او ایس کے اسٹرکچر کی ریکنسٹرکشن کے لیے 8 کروڑ 50 لاکھ، مختلف سکیموں میں مسنگ لنک مکمل کرنے کے لیے 22 کروڑ، ترجیحی ترقیاتی کام مکمل کرنے کے لیے 10 کروڑ۔ ایل ڈی اے بلڈنگ کی مرمت، بحالی اور لفٹ لگانے کے لیے 9 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے بجٹ کے باقی حصوں کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 میں 300 کروڑ سے زائد کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے رپورٹ نے پول کھول دیا۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 میں مالی بے ضابطگیوں اور غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے ہولناک انکشاف ہوئے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے رپورٹ کے مطابق ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی نے کمرشل پلاٹس ڈیولپرز کو مفت میں دیے۔ کمرشل پلاٹس کی فروخت کا فائدہ ممبران کو نہ دیا گیا۔ ٹاؤن 3 زمین کی خریداری کے پیسے 1001 رجسٹرڈ ممبران نے دیے۔ 616 مرلے کمرشل اراضی مینجمنٹ کمیٹی نے بیچنے کا اختیار ڈیولپر کو دیا۔ ڈیولپر 50 ماہ میں رہائشی پلاٹ تیار کرنے کا پابند تھا۔ 55 ماہ گزرنے کے باوجود اسکیم کا نقشہ بھی منظور نہ ہو سکا۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 ممبران کے 2 ارب روپے ڈیولپرز کو ادا کیے گئے۔ ڈیولپر نے معاہدے
معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 50 ایکڑ زمین تاحال ٹرانسفر نہ کی۔ ٹاؤن 3 مینجمنٹ کمیٹی نے معاہدے کی خلاف ورزیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ڈیولپر کی جانب سے PU ٹاؤن 3 کی رقم ذاتی استعمال میں بھی لانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیولپر اور مینجمنٹ کمپنی نے 12 ایکڑ راضی سے 25 فٹ گہری مٹی بھی نکال کر بیچ دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 48 کروڑ سے زائد کے ٹینڈر کے اجراء میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی۔ قائد اعظم اکیڈمی، امتحانی کمیشن پنجاب اور گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کے ملازمین کو 89 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ 2017 سے 19 پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ سول ایجوکیشن 1 ارب 50 کروڑ سے زائد رقم کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا۔ رپورٹ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن میں ڈیلی ویجز ملازمین کو 1 کروڑ 91 لاکھ سے زائد رقم غیر قانونی طور پر تنخواہوں کی مد میں ادا کیے جانے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی جانب سے ٹریننگ الاؤنس کی مد میں 1 کروڑ 74 لاکھ روپے کی بلا جواز ادائیگیوں کا بھی بتایا گیا ہے، جبکہ قائد اعظم اکیڈمی، امتحانی کمیشن پنجاب اور گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کے ملازمین کو 79 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ذیلی اداروں میں 48 کروڑ سے زائد کے ٹینڈرز کے اجراء میں پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ آڈیٹر جنرل نے بے ضابطگیوں میں ملوث افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کی تجویز دی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل نے کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیا۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ از خود عمل میں آنے والا قانون ہے۔ جب کانٹریکٹ ملازم قانون کے تحت ریگولر ہونے کا حقدار ہو جائے تو اس حق کے لیے مزید کسی قانونی عمل کی ضرورت نہیں۔ جسٹس محمد شان گل نے محمد عمر خالد کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کو عدالتی نظیر بھی قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار دلچسپ انداز میں بلا واسطہ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ براہ راست حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ درخواست گزار ریگولر کرنے کی آڑ میں چاہتا تھا کہ عدالت اسے نوکری پر بحال کرنے کا حکم دے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سمیت اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے نمائشی منصوبوں پر صوبے کے قیمتی وسائل بے دردی سے ضائع کیے۔ نمائشی منصوبے سفید ہاتھی بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر مراد راز، اراکین اسمبلی سمیع اللہ چودھری اور اسد کھوکھر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کے ریکارڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز پر بات چیت کی گئی۔ منتخب نمائندگان نے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب کا ازبیکستان کے ڈپٹی گورنر، ڈپٹی وزراء اور بزنس مین کے 13 رکنی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی سمیت تمام سہولتیں دیں گے۔ گورنر ہاؤس میں دیے جانے والے استقبالیے میں چودھری محمد سرور سے ملاقات میں ازبیکستان کی بزنس کمیونٹی نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے تجارت، معیشت، ثقافت سمیت باہمی مفادات کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کی سربراہی میں منڈیوں کی ریکارڈ توڑ نامی۔ نور الامین مینگل کے فیصلے نے بلدیات جیسے ٹھپ محکمے میں جان ڈال دی۔ پنجاب کی مویشی منڈیوں کے ٹھیکے 4 ارب 5 کروڑ 82 لاکھ 35 ہزار میں دیے گئے ہیں۔ لاہور ڈویژن منڈیاں 1 ارب 6 کروڑ روپے میں نیلام ہوئی۔ گزشتہ سال لاہور ڈویژن کی منڈیوں کا ریونیو صرف 34 کروڑ تھا۔ منڈیوں کی ریکارڈ توڑ کامیاب نیلامی سے حکومت پنجاب کو گزشتہ سال کی نسبت 2 ارب 50 کروڑ کی اضافی آمدن متوقع ہے۔ منڈیوں کی اوپن کلیکشن کی بجائے نیلامی کا فیصلہ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے لیا۔ مشکل فیصلے اور سیکرٹری بلدیات کی انتھک محنت کی بدولت پنجاب حکومت کو تاریخ ساز کامیابی ملی ہے۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے اندرون لاہور میں صدیوں پرانا کوتوالی نظام دوبارہ متعارف کروا دیا گیا۔ گلیوں بازاروں میں گشت کرتے کوتوال توجہ کا مرکز بن گئے۔ ملیے دہلی دروازے کے رکھوالے مدثر فاروق سے اناشیہ پاشا کی اس رپورٹ میں۔ خاکی وردی، شملے والی پگڑی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے گشت کرتے اہلکار، انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے پرانا دور واپس آ گیا ہے۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے اندرون لاہور میں کوتوال سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ ان اہلکاروں کو باقاعدہ تربیت کے بعد فیلڈ ڈیوٹی دی گئی ہے۔ کوتوال مدثر فاروق پوری ٹھاٹ سے گشت کرتے ہیں۔ ان کے اس انداز سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو کچھ انہیں سراہتے ہیں۔ لوگوں کے تعریفی کلمات، ان کی سراہتی ہوئی نظریں، بڑا اچھا لگ رہا ہے
اور خاص کر کے اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس ٹائم کا حصہ بنا ہوں جو آج شاید لوگ بھول چکے ہیں. مغلیہ دور کا وہ کوتوال آج کے SHO کی شکل میں کھڑا ہے، مگر وہ کیسا تھا، اس کے فرائض کیا کیا تھے، الحمدللہ وہ میں بتا رہا ہوں. آخر کوتوال سسٹم کو متعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر والڈ سٹی اتھارٹی کا موقف ہے کہ جہاں اندرون لاہور کی قدیم عمارتوں کو بحال کیا گیا ہے، وہیں قدیم انتظامی امور کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. لوگوں کا رجحان جو ہے نا اندرون شہر میں کم ہو چکا ہے، اور اس رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے کامران نشاری صاحب مختلف آئیڈیاز جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں، جس میں یہ کوتوال کا جو آئیڈیا ہے نا وہ انہی کی سوچ ہے. اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے آئیڈیاز آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کوتوالوں کے ساتھ سیلفی وغیرہ بھی لے رہے ہیں. مونچھوں کو تاؤ دیتے کوتوال فی الحال نمائشی عہدے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. شہری ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کوتوال کی تعیناتی سے نہ صرف انتظامی امور بہتر ہوں گے بلکہ ماضی کے لمحات بھی پھر سے اجاگر ہو جائیں گے اور ساتھ ہی نوجوان نسل تاریخ سے روشناس ہوگی. کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ اناشیہ پاشا، لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا